अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ भौचाल पार्ट 10। क्या हुआ मिस्टर इस्माइल अब्बासी? अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। नहीं मिस्टर अब्बासी, ऐसे कैसे हो सकता है? आप खुद को संभालिए। मैं नहीं संभाल सकता। उसके दांत बजने लगे और जिस्म का सारा खून चेहरे पर जमा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उस पर गशी की कैफियत तारी होने लगी। नज़ीर अब्बासी ने कहा, यह तो ख़तरनाक अलामत है। हम इन्हें यहाँ से लिए चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे तन्हा छोड़ दो। प्लीज़ प्लीज़, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ। बहरहाल इस पर गशी तारी होती चली गई और थोड़ी देर के बाद इसका सारा वजूद बुखार में फंकने लगा। लेकिन जब भी हम इससे यहाँ से ले जाने की बात करते वो फ़ौरन होश में आ जाता और शिद्दत से इसकी मुखालिफत करता। सुबह की रोशनी रमूदार हुई और इस्माइल अब्बासी जाग गया। वो लोहे के टुकड़े की तरह तप रहा था और हम इसके मुतालिक तशवीश का शिकार थे। नज़ीर अब्बासी ने कहा, मेरा ख्याल है हम भाईजान की बात नहीं मानते, उन्हें अस्पताल ले चलते हैं। मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। अलबत्ता जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसे गौर से सुनो। इस्माइल अब्बासी बोला, हाँ बताओ। तुम उसे बुलाओ, यहाँ बुला लाओ। ज़किया बेगम को यहाँ बुला लाओ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर अमल करना। अगर तुमने इसके बरअक्स किया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। कहीं अजीब सी कैफियत ना हो जाए इसकी। मैं चला जाता हूँ। वैसे भी ज़किया को इतला देना ज़रूरी है क्योंकि वो मेरी होने वाली भाभी है। हो सकता है इस्माइल अब्बासी ज़किया की बात पर यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाए। तुम लोग ज़रा इसका ख्याल रखना। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा। शमशीर को हमने इस्माइल अब्बासी के पास छोड़ दिया और मैं नासिर फराजी को लेकर उस कमरे से बाहर निकल आया। अब क्या कहते हो? मैंने सवाल किया। एक बात का तुम यकीन करो या ना करो, मैं तो बड़ी सनसनी का शिकार हो गया हूँ। डर रहे हो? देखो, बिला वजह बहादुर बनने की कोशिश नहीं करूँगा। खौफ तो इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। क्या तुम्हें हालात बहुत ज़्यादा संगीन नज़र नहीं आ रहे? मैं भी यही कहने के लिए तुम्हें कमरे से बाहर लाया हूँ। क्या मतलब? नासिर फराजी ने सवाल किया। इस्माइल अब्बासी की कैफियत बिल्कुल बेहतर नहीं है। मुझे तो कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। कैसा एहसास? खौफजदा तो नहीं हो जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लग रहा है जैसे इस्माइल अब्बासी अपनी असल आवाज़ में नहीं बोल रहा है। असल आवाज़ में? तो तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने कहा ना कि डरोगे नहीं, तो तुम्हारा हकलाना इस बात की अलामत है कि तुम डर रहे हो। नहीं, डर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन अब क्या होगा? देखो क्या होने वाला है। इसके बाद हमने खुद ही नाश्ते वगैरह की चीज़ें तलाश की और अपना अपना पेट भर लिया। चाय और कुछ स्लाइस हमने शमशीर को भी दिए। उसने हमारा शुक्रिया अदा किया। इस्माइल अब्बासी गहरी नींद सो रहा था और उसका थरथराता हुआ जिस्म अब साकित हो गया था। मैं भी रात भर जागा हुआ था। मैंने नासिर फराजी से कहा, क्या सोना चाहते हो? यकीन करो, शदीद नींद महसूस कर रहा हूँ। मेरा बदन कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आ बुखार आ गई हो। बुखार किसी कैफियत महसूस कर रहा हूँ। शमशीर, तुम यहाँ मौजूद हो? जी साहब, आप बेफिक्र होकर सो जाए, मैं यहाँ मौजूद हूँ, शमशीर ने हिम्मत से जवाब दिया। हम दोनों वापस आ गए अपने कमरे में। पहुंचने के बाद हम बिस्तर पर लेट गए। नासिर फराजी ने कुछ देर के बाद कहा, जमील, सो रहे हो तुम? हाँ, शायद सो जाऊं। क्या ख्याल है, हम इन हालात से निमट सकते हैं? जनाब, थोड़ा सा वक्त गुजारा है। आपने एक ऐसा इदारा कायम करने की बात की है जहां आप लोगों की रूहानी मुश्किलात दूर करें। समझ रहे हैं ना आप? और रूहानी मुश्किलात दूर करने के लिए बड़ी मार खानी पड़ती है, बड़े ख़तरनाक हालात से गुजरना पड़ता है। हमें तो वजीफ़े वगैरह भी नहीं आते जिससे लोग जिन्नात पर काबू पा लेते हैं। हाँ, आते तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश की जा सकती है। ये आसेब ज़दा मकान है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए। हर राज का एक पहलू होता है और खुलकर सामने आता है। पता नहीं क्या हाल है इसका। चले देख लेंगे। हम दोनों बाहर निकले तो हमने महसूस किया कि आसिफ ज़दा मकान में थोड़ी सी रौनक है। शमशीर चाय की ट्रे लिए हुए जा रहा था और इस्माइल अब्बासी के कमरे से नज़ीर अब्बासी बाहर आ रहा था। हमें देखकर मुस्कुराता हुआ हमारे करीब पहुंच गया। कहो आसिफों के साथी, कैसी गुजरी रही है? ठीक हूँ, तुम बताओ ज़किया बेगम की क्या सूरत हाल है? बेमौत मारी गई बेचारी, नज़ीर अब्बासी ने हंसकर कहा और हम दोनों चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मतलब?
बड़े दिल गुर्दे का काम है। इश्क तो कर लिया, लेकिन इश्क को निभाना असल मसला है। ज़किया बेगम जिस कैफियत में यहाँ आई है, इससे दो ही बातें ज़ाहिर होती है। या तो इश्क कामिल हो गया या भाड़ में जाए लैला वाली बात होगी और ज़किया बेगम यहाँ से भाग जाएगी। मैं और नासिर फराजी हंस पड़े। नज़ीर का कहना कुछ इस तरह था कि खुद ब खुद हंसी आ जाए। ताहम मैंने तफसील पूछी तो उसने कहा, ज़किया बेगम किसी कीमत पर इस आसिफज़दा मकान में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि इस्माइल की हालत बहुत ख़राब है तो वो सोच में डूब गई और फैसला कर रही थी कि ज़िंदगी ज़्यादा कीमती चीज़ है या इश्क। लेकिन दुनियादारी भी कोई चीज़ होती है और वो यहाँ है। ओहो, कहाँ है? अंदर है। वैसे फैजपुर के एक काबिल हकीम को भी लाया हूँ। हकीम साहब के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी है। बड़ा लतीफ़ा हुआ। असल में हकीम साहब ज़किया खातून के मुकर्रर है, नियाज़मंद है, बल्कि लगता है कि इनकी वजह से इनकी रोज़ी रोटी चल रही है। बड़ी मुश्किल से यहाँ आने पर आमादा हुए हैं। कहाँ है? अंदर। और ज़किया खातून? वो भी अंदर है और इस्माइल साहब की तीमारदारी की जा रही है। अभी मैंने चाय अंदर भिजवाई है। हाँ, मैंने शमशीर को अंदर जाते हुए देखा है। फिर नज़ीर फराजी और मैं बहुत देर तक बातें करते रहे और फिर थोड़ी देर के बाद अंदर चल पड़े। मैंने पहली बार ज़किया खातून को देखा। पुख्ता उम्र की मालिक, लेकिन बहुत ही पुरकशिश औरत थी। और जब पहली बार उनसे तारुफ हुआ तो उन्होंने गर्दन खम करके हमें सलामी दी। इस्माइल अब्बासी उसके आने की वजह से शायद खासी बेहतर कैफियत का हामिल हो गया था। ज़किया बेगम के आ जाने के बाद वैसे भी आपको ठीक हो जाना चाहिए, हमने मुस्कुराते हुए कहा और इस्माइल भी मुस्कुराने लगा। फिर बोला, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। ऐसा है। वैसे ज़किया खातून, आप यहाँ करेंगी क्या? करेंगी? यहाँ रुकेंगी या जाना चाहती है? नहीं, मैं तो इस्माइल से कह रही थी कि यहाँ से चले। लानत भेजे इस मनहूस इमारत पर। हम यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसा ना कहो। अब जबकि तुमने मुझे बताया है कि ये तुम्हारी ख़ानदानी इमारत है, तो फिर मेरे लिए भी ज़रूरी हो गया है कि मैं इससे मोहब्बत करूँ। हम ऐसे यहाँ से नहीं जाएंगे। मगर मैं तुम्हें इस आलम में छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। अलबत्ता अगर आप लोगों को जहमत ना हो तो मुझे आप ज़रूर वापस भिजवा दीजिए, इस बार हकीम साहब ने कहा। हकीम साहब, आपका बेहद शुक्रिया। वाकई आपको जाना चाहिए। क्यों ज़किया रहेगी मेरे साथ? क्यों ज़किया रहेगी मेरे साथ? हाँ, मैं इस तरह नहीं जाऊंगी, ज़किया बेगम ने कहा। तो ठीक है, नज़ीर हकीम साहब को छोड़ आएंगे। मेरी निगाहें इन बुजुर्ग हकीम को देख रही थी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, उम्र 75 से 80 के दरमियान होगी। ये बात मेरे और फराजी के दरमियान तय पाई थी कि हमें अगर आस पास की बस्ती का कोई बुजुर्ग मिल गया तो हम उससे इस इमारत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस वक्त हकीम साहब को देखकर ये ख्याल जहन में जागा था। गालिबन नासिर फराजी ने भी बिल्कुल इसी अंदाज में सोचा था, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे की सिम देखा। अचानक ही नासिर फराजी बोल उठा, ज़किया बेगम, आप यहाँ तशरीफ़ कैसे लाई हैं? मेरे पास अपनी लैंड क्रूज़र है। अगर हकीम साहब को छोड़ने जाना पड़ा तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा? लैंड क्रूज़र में चले जाएंगे। तो फिर ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हकीम साहब को छोड़कर हकीम साहब को फैज़पुर छोड़ देंगे। हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। कोई हर्ज नहीं है, इस्माइल अब्बासी ने कहा। हकीम साहब जल्दी से अपनी दवाइयों का थैला लेकर खड़े हो गए थे। इनके अंदाज में जल्दबाजी थी। बाहर निकलकर वो लैंड क्रूज़र में बैठ गए। नासिर फराजी भी साथ बैठ गया। नासिर फराजी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। लैंड क्रूज़र स्टार्ट होकर इमारत से बाहर आई। हकीम साहब ने कहा, खुदा का शुक्र है, इंसान किसी भी उम्र में मरना नहीं चाहता। मुझे तो यूँ लग रहा था जैसे मुझे मुकत्तिल की तरफ ले जाया जा रहा है। मुकत्तिल से निकल आना कितना बड़ा काम है। बड़ी मनहूस इमारत थी, अल्लाह की पनाह। हकीम साहब ने खुद ही मेरे मतलब की बात शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा, क़िबला हकीम साहब, क्या वाकई ये मनहूस इमारत है? मियाँ, ऐसी वैसी वो तो बस क्या बताऊँ तुम्हें, ये कैसे फंस गए। लेकिन आप इस इमारत के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? जवाब में हकीम साहब ने मुझे चौंक कर देखा और फिर बोले, कहीं बाहर से आए हो? जी, यही समझ लीजिए। और सीधे इस इमारत में आए हो? ये भी बिल्कुल ठीक है। आप तो इस इमारत के बारे में काफ़ी जानते होंगे।
قبلہ حکیم صاحب؟ تم نہیں جانتے؟ ہاں کیوں نہیں، لیکن اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا آپ جانتے ہیں۔ میری عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بس کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ویسے ماشاء اللہ صحت مند ہے آپ۔ ویسے میری عمر 80 سال کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اب بھی آپ۔ ہاں بس نظر نہ لگاؤ۔ ویسے اس عمارت کے بارے میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایک بات ضرور سنتا آ رہا ہوں۔ کیا یہاں ہر سال کسی نہ کسی انسان کا خون ہوتا رہا ہے؟ تم نے اس عمارت میں کبھی کسی خاص کمرے سے اٹھتی ہوئی آوازیں نہیں سنی؟ یہ محسوس نہیں کیا تم نے جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہو اور جلنے والے کے حلق سے چیخیں نکل رہی ہو؟ اگر تم نے یہاں ایک رات بھی گزاری ہے تو سمجھ لو کہ تم نے سازوں کی آوازیں بھی سنی ہوگی۔ طویل عرصے سے اس عمارت میں رہنے والی روح کسی سے انتقام لینے کے لیے بے قرار ہے۔ ہماری پوری توجہ حکیم صاحب کی طرف ہو گئی تھی۔ ایک انوکھا انکشاف، ایک حیران کن داستان شاید ہمارا انتظار کر رہی تھی، اور ہمارے چہرے سرد ہوتے جا رہے تھے۔ ہم بس حکیم صاحب کے ہونٹوں سے نکلنے والی آواز کے منتظر تھے۔ حکیم صاحب جو یقینی طور پر اس عمارت کے بارے میں کسی انتہائی سنسنی خیز کہانی کا انکشاف کرنے والے تھے۔ اسٹیئرنگ پر ناصر فرازی کا ہاتھ بہکا تو میں نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا، ناصر فرازی، اپنی تمام توجہ ڈرائیونگ پر رکھو۔ حکیم صاحب خیالات میں ڈوب گئے تھے۔ غالباً وہ اس عمارت سے متعلق مشہور کہانی کے واقعات اپنے ذہن میں تازہ کر رہے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس عمارت میں ہر سال کسی نہ کسی کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ تم نے اس کی مشرقی حصے سے اٹھتی ہوئی آوازیں شاید سنی ہو۔ غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہو، اس کے حلق سے چیخیں نکل رہی ہو۔ میں نے تم سے سازوں کی آوازوں کا بھی ذکر کیا تھا، اور اب بھی میں تم سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ نہ جانے کتنے عرصے سے اس کی روح انتقام لینے کے لیے بے قرار ہے۔ یہی کہا تھا نا تم نے؟ یہی کہا تھا نا میں نے تم سے؟ جی حکیم صاحب، لیکن وہ روح کس کی ہے؟ اس کا نام امیر خرم بتایا جاتا ہے۔ یہ عمارت ایک بہت بڑے رئیس نے خریدی تھی، اور اس کا پورا خاندان یہاں آباد تھا۔ شاید یہ بات بھی تمہارے علم میں ہو یا نہ ہو کہ وہ رئیس ذکیہ بیگم کے بزرگوں میں سے ایک تھا۔ اس عمارت میں مقیم ایک نوجوان ملازم نے عمارت میں رہنے والی رئیس زادی سے محبت کی تھی، لیکن وہ ملازم تھا اور اس کی محبوبہ رئیس زادی، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور وہی پرانی کہانی۔ رئیس کو اس بات کا علم ہو گیا، اور ملازم کے لیے آقا زادی کی محبت کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا وہی ہوا۔ رئیس نے اس نوجوان ملازم کو عمارت کے اس مشرقی حصے میں قید کر دیا اور اس پر مظالم کی انتہا کر ڈالی۔ لوہے کی سلاخوں سے اس کے جسم کو داغا گیا، اس کی آنکھیں نکالی گئی، ایک دن اسے آتش دان کے پاس لٹکا کر آگ میں جلا دیا گیا۔ اس دردناک کہانی کا پہلو یہ ہے کہ رئیس زادی نے اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے نوجوان لڑکے پر الزام لگایا کہ وہ زبردستی اسے ملاقات پر مجبور کرتا رہا ہے۔ یہ بات رئیس زادی نے محبت کرنے والے اس نوجوان کے سامنے کہی تھی، اور جب اسے آگ میں جلایا جا رہا تھا تو اس نے چیخ کر کہا تھا، وہ اس خاندان سے انتقام لے گا، اور اس وقت تک اس کی روح کو چین نہیں آئے گا جب تک اس خاندان کا ایک فرد بھی اس زمین پر باقی رہے گا۔ حکیم صاحب کی سنائی ہوئی داستان نے دل لرزا دیا تھا، اور ہم لوگ اس داستان میں کھو گئے تھے۔ وہ ہولناک چیخیں اور آتش دان میں نظر آنے والا خون ساری کی ساری کہانی سے مطابقت رکھتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ پھر جب فیض پور پہنچے تو خاصا وقت گزر چکا تھا۔ حکیم صاحب نے بہت اصرار کر کے ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے کہا، اور بہرحال ہمیں اترنا پڑا۔ کافی دیر تک ہم ان سے معلومات حاصل کرتے رہے، اور یہ معلومات انتہائی مفید تھی، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ واپس آنے کے لیے ہم گاڑی میں بیٹھے تو انجن اسٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ آخری کوشش تک کر لی۔ فیض پور کے ایک موٹر میکینک کو بلایا گیا۔ موٹر میکینک بھی کافی دیر تک سر مارتا رہا، لیکن بہت ہی تعجب کی بات تھی کہ ہر کوشش ناکام رہی اور گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ شام اور رات ہو گئی، ہماری پریشانیاں عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔
وقت بھی گزرتا چلا جا رہا تھا اور ہم پریشان سے سوچتے رہے کہ اب کیا کریں۔ حکیم صاحب نے کہا، جیسا کہ موٹر میکینک کہہ کر گیا ہے کہ وہ اپنے استاد کو لے کر آئے گا، انتظار کر لو، صبح کو کچھ بھی ہوگا دیکھ لیں گے، رات کو یہیں آرام کر لو۔ وہ ٹھیک ہے حکیم صاحب، لیکن بہرحال مجبوری ہے، جا بھی تو نہیں سکتے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، تمہارا دوست جس نے مکان خریدا ہے صرف خوف کی وجہ سے بیمار ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے عجیب بات ہے کہ آخر اس نے یہ مکان خریدا ہی کیوں ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ بے وقوف آدمی ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ ذکیہ بیگم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور چند لوگوں نے اسے بھگا دیا ہے۔ کیا ذکیہ بیگم؟ اچانک ہی حکیم صاحب شور مچانے کے انداز میں بولے۔ ہاں۔ اوہ، تو کیا وہ؟ خدا کی پناہ دیکھو، اب مجبوری ہے، کوئی انتظام کرو اور فوراً بھاگو، سال بھی پورا ہو رہا ہے، کہیں تمہارے دوست اور اس لڑکی کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ میری مراد ذکیہ خاتون سے ہے، وہ کبھی اس عمارت کی طرف نہیں جاتی، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوان، میرا مطلب ہے وہ شخص بیمار ہو گیا ہے، اس کا محبوب ہے اور اس کی وجہ سے وہ وہاں گئی ہے، لیکن میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ اس کی زندگی سخت خطرے میں ہے، روح کے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، جلدی کوشش کرو، جلدی کوشش کرو۔ ہم دونوں واقعی بدحواس ہو گئے، بڑی مشکل سے ہم باہر نکلے اور پریشانی کے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ حکیم صاحب کی سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ حکیم صاحب وہاں سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 گھوڑوں کا انتظام ہو جائے۔ میں گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھا، اس بدبخت گاڑی نے پتہ نہیں کیوں دھوکہ دیا تھا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب یوں ہی بے یقینی کے انداز میں نے سیلف گھمایا اور گاڑی ایک دم سٹارٹ ہو گئی۔ ناصر فرازی بھی چونک پڑا۔ اس کے بعد ہم نے حکیم صاحب کی واپسی کا انتظار نہیں کیا اور گاڑی کو برق رفتاری سے عمارت کی طرف دوڑایا۔ رات سرد اور تاریک تھی، ابھی وہ مشکل آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ آسمان پر بادل گرجنے لگے اور تیز کڑک کے ساتھ بجلی چمکنے لگی۔ میں نے اسٹیئرنگ سنبھالا ہوا تھا، بالکل اجنبی جگہ تھی، راستوں سے واقفیت نہیں تھی اور ویسے بھی صرف ایک یادداشت کی بنا پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ہر لمحے یہی خطرہ تھا کہ کہیں گاڑی کسی گڑھے میں نہ گر جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ایک طوفان عظیم تھا جو اچانک ہی نمودار ہوا تھا اور اس کا شور لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بجلی کڑکتی تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے ہم پر گری، لیکن بہرحال گاڑی ساتھ دے رہی تھی۔ بارش تھوڑی سی ہلکی ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ناصر فرازی کی آواز ابھری۔ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ اتنی دیر میں ہمیں آصف زدہ مکان تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ویسے بھی رات کی تاریکی میں راستے کا صحیح تعین کرنا مشکل تھا۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، اب کیا کریں؟ کچھ نہیں، راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ آسمان پر بادل بدستور رکے ہوئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بارش ہلکی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس بات کا خوف تھا کہ بارش دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ ہم اندازے کی بنا پر گاڑی کو ادھر ادھر دوڑاتے رہے۔ پھوار اب بالکل بند ہو گئی تھی اور سفید بادلوں میں چھپا چاند حیرت سے گردوپیش کا منظر تک رہا تھا۔ اچانک ہی ہمیں دور سے عمارت کی سیاہ دیواریں نظر آئی اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ناصر فرازی نے بھی میرے ساتھ ساتھ اس عمارت کو دیکھا اور اس کی آواز ابھری۔ خدا کا شکر ہے، یہ عمارت نظر آ گئی۔ نہ جانے کیوں ہمارا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہم دھڑکتے دل کے ساتھ عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب احساس پھیلا ہوا تھا۔ ہم خاصی تیز رفتاری سے گاڑی عمارت کے اندر لے گئے اور پھر اسے کھڑی کر کے دیوانوں کی طرح اندرونی عمارت کی طرف بھاگے۔ عمارت معمول سے کچھ زیادہ بھیانک اور سوگوار منظر پیش کر رہی تھی۔ یکلخت ایک لرزہ خیز دھماکہ سنائی دیا اور پھر انسانی چیخیں سنائی دینے لگیں، جن میں بہت سی ملی جلی آوازیں بھی تھیں۔ ہمارے بدن سن ہو گئے اور وہی ساکت ہو گئے، لگ رہا تھا جیسے پاؤں زمین نے پکڑ لیے ہو۔ عمارت کے مشرقی حصے سے چیخوں کے کہکہوں کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھی، پھر دفعتاً اس طرف سے آگ کے شعلے ابل پڑے اور آگ اس طرح آنن فانن پھیلی کہ یقین نہ آئے۔ ہم لوگ بری طرح وہاں سے بھاگے اور باہر نکل آئے۔ کرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی، اس لیے کسی کو آگ کا پتہ نہیں چلا۔ پھر اندر ہی کوئی کارروائی ہوئی اور آگ بجھ گئی۔
ہمارے سارے وجود ساکت ہو رہے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ جب آگ بالکل سرد ہو گئی اور شعلے بالکل ختم ہو گئے تو اچانک ہی بارش دوبارہ شروع ہو گئی۔ ہم بری طرح بدحواس تھے۔ بارش سے بچنے کے لیے ہم اندر کی طرف دوبارہ بھاگے۔ اندر گوشت جلنے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور ایک انتہائی ہولناک ماحول نظر آ رہا تھا۔ ناصر فرازی نے کہا، پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا حشر ہوا، تم گوشت جلنے کی بو سونگھ رہے ہو؟ ہاں، آؤ دیکھیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد ہم اندر داخل ہو گئے اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اس کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے کا دروازہ جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ اس وقت ہم ہمت کا مظاہرہ کر رہے تھے جس کی مثال آسانی سے نہیں مل سکتی۔ اندر داخل ہو کر ہم نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ آتش دان کے اوپر ایک جلی ہوئی انسانی لاش لٹک رہی تھی۔ اس کی گردن میں موٹے رسے کا پھندا پڑا ہوا تھا اور آتش دان کے دائیں جانب ذکیہ خاتون زنجیروں میں بندھی پڑی تھی۔ اس کی کھوپڑی کے کئی حصے ہو چکے تھے اور سارا جسم خون میں لت پت تھا۔ ناصر فرازی پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر انسانی دل و دماغ پر قابو پانا ایک مشکل کام تھا، لیکن بہرحال میں چونکہ مرشد کے اشاروں پر ایسے بہت سے مرحلے سے گزر چکا تھا، ناصر فرازی کی نسبت میرے اعصاب بہت زیادہ مضبوط تھے۔ چنانچہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور عمارت سے باہر نکلا۔ میں نے گاڑی کے پاس جا کر کہا، فرازی، جو سنگین حادثہ ہو چکا ہے تم کیا سمجھتے ہو وہ معمولی نوعیت کا ہے؟ اگر کسی کو علم ہو گیا کہ ہم یہاں موجود تھے اور ان واقعات کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے تو ایسی گردن پھنسے گی کہ نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ حکیم صاحب بھی گواہی دیں گے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ اسماعیل عباسی اور نذیر عباسی کا کیا حشر ہوا، آتش دان پر لٹکی ہوئی لاش کس کی تھی، لیکن ہمیں اس سے زیادہ جاننا بھی نہیں چاہیے۔ جتنی جلدی ممکن ہو خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ بات ناصر فرازی کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد آبادی سے نکلنے میں ذکیہ بیگم کی گاڑی نے ہمیں مدد دی، لیکن یہ آبادی فیض پور نہیں تھی، بلکہ رات کے اس حصے میں جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں یہ علم نہیں ہو سکا کہ یہ کون سی آبادی ہے، لیکن شکر کی بات یہ تھی کہ ہمیں ریلوے لائن نظر آ رہی تھی۔ چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تلاش کرنا بھی مشکل کام ثابت نہیں ہوا۔ پھر یہاں جو ٹرین آ کر رکی اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، کہاں جائے گی کہاں جا رہی ہے، بس اس میں بیٹھ کر چل پڑے تھے۔ اور یہاں بھی اتفاق ہی تھا کہ صحیح سمت کا تعین ہو گیا تھا کہ ٹرین کا آخری اسٹاپ وہی تھا جہاں میرا قیام تھا۔ ناصر فرازی اس دوران ایک اچھا دوست، ایک اچھا ساتھی ثابت ہوا۔ ویسے بھی مکمل تنہائی دل کو ناگوار گزرتی تھی۔ رقم کے حصول کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مرشد نے اس سلسلے میں مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں نے سوچا کہ ناصر فرازی کو اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ اگر وہ مجھے جمیل سمجھتا ہے تو جمیل ہی سہی، میرا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا۔ یہاں اترنے کے بعد میں ناصر فرازی کو لے کر اپنی رہائش گاہ پر پہنچا۔ اس نے میری اس شاندار رہائش گاہ کو دیکھ کر حیرت سے کہا، اس کا مطلب ہے تم نے ایک بہترین مقام حاصل کر لیا ہے؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ویسے ہی ہوں گے، تمہارا ہی گھر ہے نا، اپنا ہی کہو۔ بڑی خوشی ہوئی یار، کم از کم تم نے تھوڑی بہت ترقی کی، ہم تو بس وہی کے وہی رہے۔ ناصر فرازی یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ میں بھی ایک اچھے دوست کے ساتھ مطمئن تھا۔ ہم لوگ ان پراسرار اور ہولناک واقعات کے بارے میں اکثر گفتگو کرتے رہتے تھے۔ ناصر فرازی نے کہا، ویسے ایک بات حقیقت ہے جمیل، ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جس شعبے سے منسلک ہو گئے ہیں، عام لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ کون اپنی جان مصیبت میں پھنساتا ہے؟ اصل میں جو لوگ عالم ہوتے ہیں اور ان کا تعلق اہل علم سے ہوتا ہے، ان کی بات تو بالکل مختلف ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علوم کا سہارا لے کر وہ ہر طرح کے کام کر لیا کرتے ہیں، لیکن ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ البتہ اس کے باوجود دل میں جو جذبے پیدا ہوتے رہے ہیں، ان سے تمہیں انکار ہوا ہے؟ کبھی اور نہ مجھے یہی وجہ تھی کہ ہم بیچارے اسماعیل عباسی کے چکر میں پڑ گئے۔ ویسے میں نے تم سے ایک بات کہی تھی،
ہاں مجھے یاد ہے، تم نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس میں پراسرار واقعات میں پھنسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اصل میں ایسے سینکڑوں ادارے موجود ہیں، اخبارات میں اشتہارات چھپتے رہتے ہیں، تقدیر بدلنے کے شرطیہ دعوے کیے جاتے ہیں، جادو کا توڑ اور جادو کا کرنا سب ہی کام ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام مختلف ہوگا۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے ناصر جس سے ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ ہم مختلف ہیں۔ مختلف نہ صحیح، کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ تم ہر کوشش کر لو، یوں سمجھ لو میں ہر مرحلے پر تمہارا ساتھی ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایک بات کہہ دوں دوست، برا مت ماننا۔ اس سے پہلے میں ایک بات تم سے بھی کہہ دوں، ہم اپنے کاموں کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کہیں سے خود بخود مل جائے تو ظاہر ہے حاتم طائی بھی نہیں ہے۔ ہم اور یہاں تک اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے اخراجات کا معاملہ ہے، وہ مکمل طور پر تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہاری تمام ضروریات اور اخراجات ہر طرح سے میں اٹھاؤں گا۔ اور ناصر فرازی مسکرا دیا۔ وہ آدمی بڑے کام کا تھا، اور جو فیصلہ اس نے کیا تھا اس سے مجھے بھی اتفاق تھا۔ چنانچہ میں خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ پھر ایک سجے سجائے دفتر میں ناصر فرازی نے لے جا کر مجھے کھڑا کیا تو میں حیران رہ گیا۔ کیا خوبصورت دفتر اور کیا ہی شاندار ڈیکوریشن تھی اس کی۔ البتہ باہر ابھی کوئی بورڈ نہیں تھا، لیکن یہ بورڈ بھی لگ گیا۔ اس پر ایک جملہ لکھا تھا: ہر مشکل کا علاج ممکن ہے، ہم ان پریشانیوں کا علاج کرتے ہیں جن کا ڈاکٹر نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں نے ہمارے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ ان میں سے زیادہ تر افراد ایسے ہوتے تھے جو یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کون سی پریشانیاں ایسی ہیں جن کا ہم علاج کریں گے۔ بڑے بڑے دلچسپ واقعات پیش آتے تھے اور ہم ان سے تجربات میں بڑے خوش ہوتے تھے۔ ایک صاحب آئے، بڑے تیکھے نقوش کے مالک تھے، کہنے لگے ایک پریشانی ہے، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حل مل سکے گا؟ ہاں کیوں نہیں، فرمائیے۔ کہنے لگے 1.5 سال سے بے روزگار ہوں، نوکری نہیں ملتی، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، بتائیے کیا کروں؟ نوکری کر لیجیے، میں نے جواب دیا، اور وہ مجھے گھورنے لگے۔ پھر بولے، آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں، بتائیے نوکری کیسے تلاش کروں؟ ہاں یہ بات سوچنے کی ہے، کیسی نوکری تلاش کرنی ہے آپ کے لیے؟ بس کلرک کی۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو نوکری مل گئی، کیا نام ہے آپ کا؟ حمید اللہ۔ ٹھیک ہے حمید اللہ صاحب، یہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے جائیے اور کل سے دفتر آ جائیے، یہ دفتر سنبھالنا ہے آپ کو۔ چنانچہ تیسری شخصیت بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی۔ لوگ اپنی مشکلات کا حل مانگنے آتے تھے۔ ہم نے اس دوران سڑکوں پر بیٹھنے والے اور ان نجومیوں اور کالے جادو کے ماہروں کا بھی سروے کیا تھا، جن کے بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں شائع ہوتے تھے۔ پیٹ بھرنے کے بہت سے دھندے نکال رکھے تھے لوگوں نے۔ ابتدا ہی میں کسی پریشان حال سے کچھ نہ کچھ رقم اینٹ لیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے شعبدے دکھا کر لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف راغب کرتے تھے اور پھر ان کی مشکل کا حل تلاش کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایک اچھی شکل و صورت کا شخص ہمارے پاس آیا۔ اچھا خوش شکل نوجوان تھا، لیکن چہرے کی لکیروں میں فکر مندی کے آثار تھے۔ کہنے لگا، میرا نام اختر حسن ہے، ویسے تو بہت سے مسئلوں میں الجھ چکا ہوں، آپ کا بورڈ ذرا مختلف نظر آیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی رجوع کر لوں۔ کہیے مسٹر اختر، آپ بیٹھیے برائے کرم۔ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ناصر فرازی نے سوال کیا۔ پہلے یہ بتائیے کہ اگر میں کسی جادو کے زیر اثر ہوں تو کیا اس سلسلے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کوشش کی جا سکتی ہے اگر آپ پسند کریں گے تو، لیکن نہ تو آپ میں سے کوئی جادوگر یا نجومی نظر آتا ہے، نہ ہی آپ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میری مشکل کا حل تلاش کرنے والی اصل شخصیت کون سی ہے۔ آپ غالباً کسی کھوپڑی اور 2 انسانی ہڈیوں کا تصور لے کر یہاں داخل ہوئے ہوں گے، یا کم از کم آپ کے ذہن میں جادو ٹونے سے متعلق کسی ایسی شخصیت کا ایسا ہی تصور ابھرتا ہوگا۔ بس یہی گڑبڑ ہے اختر صاحب، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو آپ کی اس حس کی تسکین کر سکے۔ بہرحال آپ جو کوئی بھی ہے، آپ سے تذکرہ کرنا تو بڑا ضروری ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہستی بولتی زندگی میں بڑی مشکل پیش آ گئی ہے۔ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں، عمارتیں وغیرہ بناتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بڑی پرانی شناسائی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے اللہ نے پیٹ بھی بھر دیا ہے اور تجوری بھی۔ ایک باغ خریدا تھا انہوں نے، اسی علاقے میں جہاں سے تھوڑے فاصلے پر وہ رہتے ہیں۔ بڑا پرانا باغ پڑا ہوا تھا۔ میرے ان کن فرماؤں کو
فارم ہاؤس بنانے کی سوجھی، ایک عمارت، ٹیوب ویل اور ایک طویل رقبے میں احاطہ بنانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اور اس کا ٹھیکہ مجھے دے دیا۔ میں نے ان سے ایڈوانس رقم لے لی اور اس کے بعد اس علاقے میں کام شروع کر دیا۔ لیکن یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ وہ باغ آسیب زدہ ہے۔ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھا، ایڈوانس لے چکا تھا، خرچ بھی کر چکا تھا، درمیانے درجے کا آدمی ہوں اس لیے ایڈوانس واپس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر سچی بات یہ کہ ایسے معاملات سے بھی کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ باغ کا کٹوانا ضروری تھا اور ویسے بھی بہت پرانا باغ تھا، دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا جیسے منحوس ہے۔ سارے درخت سوکھے پڑے تھے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، مالی بھی نہیں۔ کرب و جوار کی آبادی کے لوگ بتاتے تھے کہ باغ آسیب زدہ ہے، درختوں پر پھل نہیں آتے اور اس کا مالک بھی اس سے جان چھڑاتا نظر آتا تھا۔ زمانہ قدیم میں تقسیم سے پہلے یہ کسی ہندو کی ملکیت تھا۔ بہرطور میں نے ان تمام باتوں کو مزدوروں سے چھپایا اور درختوں کی کٹائی کا کام شروع کروا دیا۔ دن رات درخت کاٹے جا رہے تھے اور بہت بڑا رقبہ صاف ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد مصیبتوں کا آغاز ہو گیا۔ ایک بہت پرانا درخت تھا وہاں۔ بستی کے آس پاس کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اصل میں یہی درخت آسیب زدہ ہے۔ پھر کچھ ایسے آثار نمودار ہوئے جن سے ان کے ہونے کی شبہ ہونے لگا کہ لوگوں کا کہنا غلط نہیں ہے۔ میں نے درخت کی کٹائی شروع کر دی۔ اس دوپہر کا وقت تھا، مزدور جڑیں کھود رہے تھے کہ درخت کی جڑ میں انہیں ایک عجیب و غریب صندوق ملا۔ پتھر کا صندوق تھا جو عموماً نہیں ہوتے۔ مزدوروں نے اس پر کدالیں مارنا شروع کر دی اور اس صندوق کا ڈھکن کھل گیا۔ مجھے اطلاع ملی تو میں فوراً ہی اس طرف پہنچ گیا۔ بے شمار بار ایسی ہی کھدائیاں کراتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کہیں کوئی خزانہ وغیرہ ہی مل جائے تو زندگی بن جائے۔ اس وقت بھی جب مجھے معلوم ہوا کہ درخت جڑ سے ایک صندوق ملا ہے تو میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور مزدوروں کو ہٹا کر میں نے چوکور گڑھے میں جھانکا۔ کسی خاص درخت کے پتے بچھے ہوئے تھے جن میں خاص بات یہ تھی کہ وہ تر و تازہ تھے۔ حالانکہ وہ درخت پرانا اور سوکھا ہوا تھا مگر وہ پتے بالکل ہرے تھے اور ان پتوں میں پتھر کی ایک موٹی لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس پتھر کے مجسمے کو غور سے دیکھا۔ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کے بہت سے بت دیکھے تھے لیکن یہ مجسمہ ان میں سے نہیں تھا۔ ایک عجیب سی شکل تھی اس کی۔ میں نے وہ مورتی صندوق سے نکالی تھی اور مزدوروں سے خوب گہرا گڑھا کھدوا لیا، اس لالچ میں کہ شاید یہ کسی خزانے کی نشانی ہو، مگر وہاں کچھ نہیں ملا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ بہرحال مزدوروں نے وہ درخت بھی گرا دیا تھا۔ میں نے وہ مورتی اور اس پتھر کے صندوق سے نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ سوچا تھا کہ شاید تقدیر کے ستارے روشنی میں آ گئے ہیں اور کوئی خزانہ میرا منتظر ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ شام کو گھر چل پڑا۔ درخت کا واقعہ دوسرے کاموں کی وجہ سے بھول گیا۔ البتہ گاڑی سے اترا تو پتھر کا مجسمہ نظر آ گیا۔ اسے اٹھا لایا اور اپنی خوابگاہ کے کارنر پر رکھ دیا۔ میں نے میں 2 بچوں کا باپ ہوں اور بیوی کا نام ثنا ہے۔ بہت اچھی ہے میری بیوی، جس قدر تعریف کروں اس کی کم ہے۔ ہم لوگوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، بچوں سے باتیں کی۔ بیٹی بڑی ہے اور بیٹا چھوٹا ہے۔ یہ دونوں دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں۔ رات کو ہم دونوں میاں بیوی معمول کے مطابق اپنے کمرے میں سو گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں مورتی یا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 2:30 بجے تھے جس وقت دھماکہ سا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ثنا کی خوفناک چیخ سنائی دی۔ میں اچھل پڑا۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور ثنا فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے مسہری سے چھلانگ لگائی اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی تھیں لیکن وہ ہوش میں تھی اور بار بار انگلی سے کارنر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اٹھا کر مسہری پر لٹایا، پانی پلایا، دلاسے دیے تو اس کی کیفیت بحال ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جو تفصیل بتائی اس سے میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ واش روم گئی تھی، باہر نکلی تو اس نے کارنر پر کوئی چیز گردش کرتی ہوئی دیکھی۔
وہ سمجھی کوئی چوہا اوپر چڑھ گیا ہے، مگر جب اس نے غور سے دیکھا تو مجسمہ ہل رہا تھا جسے میں اس صندوق سے نکال کر لایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجسمہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر اس کے پتلے پتلے پاؤں نیچے لٹکے اور اتنے لمبے ہو گئے کہ زمین سے لگ گئے۔ اس نے گھور کر ثنا کو دیکھا اور پھر اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ ثنا دہشت سے چیخ کر بھاگی اور اپنے لباس میں الجھ کر گر پڑی۔ میں ثنا کے اس بیان کو خواب سمجھتا، لیکن اس بات کا میں کیا کرتا کہ جب میں نے کارنس کی جانب نگاہیں دوڑائی تو مجسمہ غائب پایا اور دروازہ کھلا ہوا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھ لے، خوف و دہشت تو فطرت کا ایک حصہ ہے۔ جناب، میں یہ اعتراف کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کہ خود میرا بھی دم نکل گیا تھا۔ ایسے واقعات سے کبھی براہ راست واسطہ نہیں پڑا، لیکن دوسروں سے قصے بہت سنے تھے۔ میری خود ہمت نہیں ہو سکی کہ کھلے دروازے سے باہر جا کر دیکھنا۔ ثنا نے جو کچھ بتایا تھا وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس ہو رہا تھا، اور ثبوت کے طور پر کارنس سے مورتی غائب تھی۔ بہرحال گھر کا مرد تھا، بیوی خوف کا شکار تھی، اسے سہارا دینا بھی ضروری تھا۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی اور مجھ سے اس مجسمے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کر رہی تھی۔ ہم رات بھر نہیں سو سکے اور مجسمہ اپنی جگہ واپس نہیں آیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ثنا کو کس طرح تسلی دوں۔ صبح کو جب میں تیار ہونے لگا تو اس نے کہا، تم چلے جاؤ گے اختر، اور میں خوف سے مرتی رہوں گی۔ میں نے پریشانی سے کہا، بڑے ضروری کام ہے ثنا، تم ہمت رکھو، وہ جو کچھ بھی تھا اب تو یہاں نہیں ہے۔ خوف بیکار ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ بچے اسکول چلے جائیں گے اور میں تنہا رہ جاؤں گی۔ ثنا دہشت بھرے لہجے میں بولی اور میں اسے بڑی مشکل سے سمجھاتا رہا، لیکن حقیقت ہے کہ میں خود بھی بہت سخت پریشان تھا۔ بہرحال میں اسے سمجھا بجھا کر سائٹ پر چل پڑا۔ سائٹ پہنچا تو وہاں دوسری مصیبت انتظار کر رہی تھی۔ مزدوروں نے کام شروع نہیں کیا تھا، بلکہ وہ وہاں سے کچھ فاصلے پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، حالانکہ وہ عام حالات میں کام شروع کر دیتے تھے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو سب میرے گرد جمع ہو گئے۔ ہم یہاں کام نہیں کریں گے ٹھیکیدار، یہ بھوت باغ ہے، ہمارا ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے۔ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا اور مزدور مجھے تفصیل بتانے لگا۔ یہاں کام کرنے والے مزدوروں نے اپنے لیے ایک گوشے میں آرام کی جگہ بنا رکھی تھی۔ پہلے کسی نے ایک مزدور کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس مزدور کو کافی چوٹ لگی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ایسا کس نے کیا۔ ابھی دوسرے مزدور اس پر یہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک اور مزدور کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا لباس اتار پھینکا اور بھیانک آواز میں چیخ چیخ کر گانا شروع کر دیا۔ وہ ناچ بھی رہا تھا۔ مجھے ایک مزدور نے کہا، ٹھیکیدار جی، میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ زبان کوئی 8 انچ باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں تیز روشنی دے رہی تھی کہ اس روشنی میں آس پاس دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ناچتا رہا اور ہم سب لوگ وہاں سے بھاگ پڑے، جبکہ وہ کھڑا رہا۔ صبح کو وہ زخمی حالت میں واپس آ گیا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اس نے کہا، یہاں کام بند کرو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ ٹھیکیدار جی، ہم یہاں کام نہیں کریں گے، ہمارا حساب دو۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ اب اس بھوت والے باغ کا کیا قصہ ہے، یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔